अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ जहाँ रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ बखेरते रहें। आइए अपने नावल का आगाज़ करते हैं। नावल जुनून खेज़ियाँ, तहरीर है मीरा महान की। एपिसोड नंबर 8। मिशाल खान अपने कमरे में दाखिल हुई तो शानज़ी खान अपने सिंगल बेड पर औंधे मुँह लेटी ज़ारों की तरह रो रही थी। मिशाल खान परेशान हुई, उसकी तरफ बढ़ी। शानज़े, विशाल ने उसे कंधे से जकड़े सीधा किया। शानज़ी खान अपने आंसू साफ करते हुए उठकर बैठी थी। मिशाल खान ने उसके चेहरे की तरफ देखते जल्दी से अपनी निगाहें फेरी, बल्कि उसे मजबूरन अपनी निगाहें फेरनी पड़ी थी। उसकी सफ़ेद रंगत रोने की वजह से गुलाबी हो रही थी। तीखी नाक सुर्ख हो रही थी। सुरमई गहरी आंखें तो कातिलाना रूप धारे हुए थी। चॉकलेटी ब्राउन सिल्की बाल उसके चेहरे के एतराफ में बिखरे उसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ाए हुए थे। निगाहें जमाना मुश्किल था। विशाल खान ने दिल ही दिल में नज़र बद की दुआ पढ़कर शानज़ी खान पर फूंक मारी थी। उसके पूरे खानदान में शानज़े जितनी खूबसूरत लड़की न थी। वो खुद शानज़े जितनी खूबसूरत न थी, मगर मिशाल खान का कॉन्फिडेंस उसे शानज़े खान से बहुत मुनफरिद बना देता था। जहाँ मिशाल खान होती, शानज़े हाशिम खान का वजूद दूर कहीं चला जाता था। शानज़े खान की बेपनाह खूबसूरती भी दूसरों को मुतासर न कर पाई थी। शानज़े हाशिम खान जितनी खूबसूरत थी, इतनी ही कम हिम्मत, डरपोक, बात बात पर रोने वाली लड़की थी। क्या हुआ है माई स्वीट फूफो? विशाल खान ने हमेशा की तरह उसके बेहद खूबसूरत उभरे हुए गाल पर चुटकी काटते उसे छेड़ा था। वो फूफो कहने पर कितना चिढ़ती थी, ये तो सारी हवेली जानती थी। सिर्फ तलहा का फूफो कहना बर्दाश्त करती थी। तलहा में शानज़े खान की जान जो बसती थी। मत कहा करो फूफो मुझे, छोटी हूँ तुमसे मिशाल। कभी कहीं देखा है, सुना है फूफो अपनी भतीजी से छोटी हो? शानज़ेहान रोहांसी हुई थी। शानज़ेहान के मुंह बसोरने पर मिशाल खान का कहका गूंजा था। तुम 18 साल की, मैं 20 साल की। इतना फर्क तो नहीं है। मिशाल खान ने लब दांतों तले दबाया था। विशाल, ये फर्क नहीं है, ये बहुत अजीब है। मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है। तभी तो लाला को बाबा कहती हूँ और बाबा को दादा जान। तुम मेरी भतीजी नहीं, बहन हो। प्लीज़ ये किसी को भी पता न चलने देना। शानज़ी खान ने इल्तजाइया लहजे में विशाल खान के हाथ जकड़े। विशाल खान के लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। शानज़ी खान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी किसी को पता न चल जाए, वो उसकी फूफो है। विशाल मुस्कुराहट रोके शानज़ी खान को देख रही थी, मगर हमेशा की तरह मिशाल खान के लबों से हंसी का फव्वारा फूटा था। शानज़ी खान अरूठे अंदाज में बेड से उठती इस खूबसूरत कमरे की बड़ी सी ग्लास विंडो के पास खड़े होकर वहां से नजर आते बुलंदो बांग पहाड़ों पर नजरें जमा गई। मेरी प्यारी शानज़ी खान, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? अगर दादा जान और दादू जान का एंड तक रोमांस कायम था, ये तो खुशी की बात है। वैसे भी पापा ही उनकी इकलौती औलाद थे। मामा बताती हैं दादा जान और दादो को बहुत ख्वाहिश थी अल्लाह उन्हें एक औलाद और दे, मगर अल्लाह पाक की तरफ से उनके यहाँ दूसरे बच्चे की पैदाइश 18 साल बाद हुई। तो क्या करते दादा जान? लोगों का और दुनिया का सोचते, आपको अबार्ट करवा देते। विशाल खान ने शाहजहान की कमर पर अपने हाथ लपेटे थे। अबार्ट और रोमांस करने वाली बात पर शाहजहान की रंगत सुर्ख हुई थी। तुम कितनी ओपनली बात करती हो मिशाल, ये गलत है। सोच समझ कर बात किया करो। शानज़े सुर्ख चेहरे के साथ बोली। अच्छा, ये गलत है, और ये गलत नहीं जो तुम पर दूसरे दिन रिश्ते में मेरी फूफो होने पर रोने बैठ जाती हो। हालांकि तुम में बाबा जान, दादा जान, तलहा सबकी जान बसती है। मुझसे कहीं ज्यादा वो तुमसे प्यार करते हैं। मिशाल खान ने मुंह बनाते हुए जिताया था। ये तो है, सब मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। शाहजहान ने मदहम सा हंसते हुए कहा। विशाल खान ने भीगी आंखों से मुस्कुराते हुए शाहजहान को देखा, जो बेहद मासूम थी। जरा जरा सी बात पर रोने और हंसने लग जाती थी। मगर बासिल खान मुझे पसंद नहीं करता। उमेर खान तुम पर जान छिड़कता है। शाहजहान ने भीगी आवाज़ में खुद तरसी से कहा। विशाल खान ने गहरा सांस लेते अफसोस से सर हिलाया था। बासिल लाला की आदतें उमैर से मुख्तलिफ हैं शान से। वो बड़े हैं सबसे, इसलिए उनके मिजाज में सख्ती है। वो तुम्हारे साथ ही नहीं, सबके साथ ऐसे ही हैं। उमैर किसी से नहीं डरता, मगर बासिल लाला के सामने सर नहीं उठाता। सरदार बासिल लाला, सरदारों के मिजाज में सख्ती होती है। मिशाल खान ने शानज़ी खान को हमेशा की तरह समझाया था। लेकिन मिशाल, बासिल खान को देखकर मेरा दिल लरजने लग जाता है। जरा सी चादर मेरे सर से सरक जाए, वो मुझे कैसे घूर कर देखता है, जैसे मेरा कत्ल कर देगा। सुना है वो बहुत सख्त है। अपनी बहन जरमाना को बहुत मारा था। वो अपने मुलाजिम से बात कर रही थी।
باسل خان مجھ سے کہہ چکا ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ میں اس کے خاندان کی ہوں اس لیے مجھ سے نکاح ضرور کرے گا، اپنا وارث بھی پیدا کرے گا، مگر ایک شادی وہ کسی کانفیڈنٹ شہر کی لڑکی سے کرے گا۔ شانزے کی بات پر مشال خان نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ باسل لالا نے کہا تم سے؟ مشال نے بے یقینی سے پوچھا۔ شانزے خان نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، باسل لالا کی عادت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی، وہ صرف تمہیں زیر کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ تم کانفیڈنٹ طریقے سے آگے جواب دیا کرو، دیکھنا وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ رہنے دو تاکہ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے ہی مجھے نکل لے، کیا پتہ مجھے اپنی پسٹل کی گولیوں سے بھون ڈالے۔ شانزے خان نے جرجری لیتے کہا۔ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، میں رہوں گی نا ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ مشال خان شانزے خان کے ساتھ شدت سے لپٹی تھی۔ ہاں مگر تم میرے ساتھ وہاں ایک کمرے میں تو نہیں ہوگی، کون بچائے گا مجھے اس باسل بڑی بڑی مونچھوں والے سرخ آنکھوں والے سردار سے؟ شانزے خان نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں جھپکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ مشال خان پر ایک بار پھر سے ہنسی کا دورہ پڑا تھا۔ شانزے خان نے بیکی آنکھوں سے اسے گور کر دیکھا۔ کیا کروں شانزے، ہنسوں نہیں تو کیا کروں؟ اب اپنی سواگ رات والے دن عمیر کو چھوڑ کر تمہارے کمرے میں تو نہیں آ سکتی۔ عمیر میری جان لے یا نہ لے، باسل لالا اسی دن مجھے اپنی حویلی سے نکال باہر کریں گے، اور کسی صورت مشال فارس خان عمیر خان سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ عمیر خان جنون ہے مشال خان کا، مشال خان نے جنونی انداز میں کہا۔ شانزے خان گہرا سانس لیتے رخ موڑ گئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ رو کیوں رہی تھی؟ کسی سہیلی نے آج تمہیں لفٹ نہیں کروائی؟ کون بے وفا ہو گئی؟ مشال خان نے مسکراہٹ دبائی شانزے خان کے مقابل آتے پوچھا۔ زرغمانہ مجھ سے زیادہ اس مزنہ کو اہمیت دے رہی تھی، اب بتاؤ اس کی بیسٹ فرینڈ تو میں ہوں نا۔ شانزے خان کی دکھی داستان سن کر مشال مجبوراً سر ہلاتے سن رہی تھی۔ زرغمانہ مزنہ، یہ تم لوگ مجھے کہاں لے کر آگے ہو؟ شانزے خان نے سوات کے بازار میں داخل ہوتے پریشانی سے کہا۔ پچھلے 2 دن سے تو تمہیں بتا رہا ہے ہم سب کے ہم بازار گھومنے جائے گا۔ دیکھو شانزے تم اپنا مرضی سے آیا ہے، اب خدا کا واسطہ ہے یہ رو دو کر ہمارا مزہ خراب نہ کر دینا۔ مزنہ چڑتی ہوئی بولی تھی۔ باقی ساری سہیلیاں ہنس پڑی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر میرا دل گھبرا رہا ہے یہاں یہاں کتنے مرد ہیں اور بابا سے جھوٹ بولا ہے کہ میں زرغمانہ کے گھر جا رہی ہوں، مجھے اب گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ شانزے نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھتی غصے سے آگے بڑھ گئی تھی۔ تمہیں کہا بھی تھا زرغمانہ شانزے کو مت لانا ساتھ میں، اب ایسے ہی رونا شروع کر کے ہمارا مزہ خراب کر دے گی، ان کی ایک سہیلی غصے سے زرغمانہ کو سنا رہی تھی۔ شانزے لب کاٹتے ہوئے اس کے ہم قدم ہوئی تھی کہ اس کا بیگ میں پڑا موبائل بج اٹھا تھا۔ شانزے نے موبائل نکال کر نمبر دیکھا، اس کی رنگت فاق ہوئی تھی۔ موبائل پر باسل خان کا نام جگمگا رہا تھا۔ شانزے نے یس کرتے کپکپاتے ہاتھ سے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، شانزے نے خشک حلق تر کرتے بمشکل کہا۔ کہاں ہو؟ باسل کی گرجدار آواز پر شانزے نے اپنے چکراتے وجود کو بمشکل ہی سنبھالا تھا۔ مم میں وہ زرغمانہ کے گھر، شانزے خان نے بمشکل جواب دیا۔ کس کی اجازت سے گئی؟ باسل نے گرجتے ہوئے پوچھا۔ بابا نے اجازت دی، شانزے نے روتے ہوئے جواب دیا۔ لائن پر دوسری طرف موجود باسل خان کے سرخ چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ اس کا فون میں گھس کر ہی شانزے خان کے بخیے ادیڑنے کا دل کیا تھا۔ آ رہا ہوں تمہیں لینے، وہ کہتے فون بند کر گیا تھا۔ شانزے خان کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی تھی۔ وہ سوات کے بازار میں تھی اور زرغمانہ تو اس کے ساتھ تھی۔ شانزے خان نے گہرے سانس لیتے اپنی سانس بحال کی تھی۔ دوسرے لمحے وہ جلدی سے اس بازار سے نکل آئی تھی۔ وہ روتے ہوئے تیز تیز قدموں سے زرغمانہ کے گھر کی طرف جا رہی تھی، جو اسے نہیں پتا تھا کس طرف ہے، مگر باسل خان کا خوف اس کی جان نکالے جا رہا تھا۔ وہ سیاہ چادر میں لپٹی سوات کی سڑکوں پر بھاگ رہی تھی۔ یکدم وہ ایک گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی۔ گاڑی ٹوٹے پھوٹے روڈ کی وجہ سے کافی سلو چل رہی تھی، مگر پھر بھی وہ گاڑی کے بونٹ سے ٹکراتے ہوئے دور جا گری۔ گاڑی میں بیٹھا بہروز خان جلدی سے گاڑی سے اترتا چادر میں لپٹی لڑکی کی طرف بڑھا، جو سڑک پر بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ معاف کیجیے گا، اب بھاگتی آ رہی تھی۔ بہروز خان نے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتے معذرت خوانا الفاظ کہے۔ شانزے خان نے روتے ہوئے بہروز خان کی طرف دیکھا۔ بہروز خان اس کی بے پناہ خوبصورتی اور معصومیت پر چونکا تھا، مگر وہ مسکراتے ہوئے سر جھٹک گیا تھا۔ مشال خان سے زیادہ بھلا کوئی عورت خوبصورت ہو سکتی تھی؟ شانزے خان کراتے ہوئے اٹھی۔ آپ نے جہاں جانا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ بہروز خان کی بات پر شانزے خان نے اسے ایک پل کے لیے دیکھا تھا۔ دوسرے پل باسل کی گرج یاد آئی تھی۔ وہ کسی بھی پل زرغمانہ کے گھر پہنچنے والا تھا۔ اگر وہ اسے ادھر نہ ملی تو وہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ آپ مجھے زرغمانہ کے گھر چھوڑ سکتے ہیں؟ شانزے نے معصومیت سے کہا۔ کون زرغمانہ؟ بہروز خان نے مسکراہٹ دبائے پوچھا تھا۔
وہ جتنی خوبصورت اور معصوم تھی اتنی ہی ہونک لگ رہی تھی، ڈری سہمی کپ کپاتی ہوئی۔ وہ زرغمانہ میری سہیلی، اس کے بابا کا نام فرید خان ہے، فرید شیر خان۔ شانزی خان نے زرغمانہ کے باپ کا پورا نام بتایا۔ ہاں اچھا، بہروز خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہروز خان کی حویلی یہاں سے اچھی خاصی دور تھی۔ وہ تو مشال کی وجہ سے آج کل یہاں پایا جاتا تھا، مگر اسے فرید خان کا پتہ تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے جلدی سے چھوڑ دیں۔ شانزی خان گاڑی کی طرف بڑھتے اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بہروز خان اسے اگلی سیٹ پر بیٹھتے دیکھتے حیران ہوا تھا۔ یہ سوات تھا، یہاں کی عورت کب کسی مرد کے ساتھ اکیلے میں گاڑی میں بیٹھتی تھی، وہ بھی فرنٹ سیٹ پر۔ وہ اس کی دیدہ دلیری پر متاثر ضرور ہوتا، مگر اس کا ڈرا سہما روپ اسے بتا رہا تھا وہ اس وقت اپنے حواس میں نہیں۔ بہروز خان شانزی خان پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا۔ شانزی خان بہروز خان کے جسم سے اٹھتی تیز مہک سے اب جیم سی گئی تھی۔ وہ کبھی فارز خان اور ہاشم خان کے علاوہ کسی کے ساتھ اگلی سیٹ پر نہیں بیٹھی تھی۔ باسل خان تو اسے پچھلی سیٹ پر بٹھاتا تھا۔ میں پیچھے بیٹھتی ہوں، شانزے نے حفت سے کہتے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بیٹھی رہیں۔ بہروز خان کے ہاتھ نرمی سے اس کے ہاتھ کو چھو گئے تھے۔ شانزے خان سرخ ہوتے نظریں جھکا گئی تھی۔ بہروز خان کی گاڑی کا رخ اب فرید خان کے گھر کی طرف تھا۔ شانزے خان اس دوران مسلسل لبوں پر ورد جاری رکھے ہوئے تھی۔ بہروز خان شانزے خان کو دیکھتے منہ پر ہاتھ رکھتے ہنس پڑا تھا۔ شانزے خان نے بہروز خان کے ہنسنے پر اسے گور کر دیکھا۔ بہروز خان نے سائیڈ مرر میں اس کا چہرہ دیکھتے بمشکل ہی اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ وہ اپنی سرمئی گہری آنکھوں میں اسے گور رہی تھی، مگر وہ اس کی گوری سے کیا ڈرتا؟ اس کا معصوم ہونک ڈرا سہما چہرہ اسے ہنسنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ بہروز خان نے مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ میں اپنا نام کیوں بتاؤں آپ کو؟ شانزے خان بے روحی سے منہ موڑ گئی تھی۔ بہروز خان سیدھے ہوتے سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ اس کے ہنسنے کا سچ میں برا منا گئی تھی۔ بتانا تو چاہیے، میں آپ کی مدد کر رہا ہوں، اپنے مسیحا کو نام بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ بہروز خان نے چہرے پر بلا کی معصومیت جتائی تھی۔ مسیحا ہو یا کوئی بھی، مشال خان کہتی ہے باہر کے مردوں کو کبھی اپنا نام نہیں بتاتے، نہ ان سے مدد مانگتے ہیں۔ شانزی خان نے سنجیدگی سے کہتے بہروز خان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ بہروز خان مشال خان کے نام پر چونکا تھا، مگر اس وقت اس کی پوری توجہ شانزی خان کی معصومیت اپنی طرف مبذول کروائے ہوئے تھی۔ ایک عجیب سی کشش وہ اس لڑکی کی طرف محسوس کر رہا تھا، شاید اس لیے اتنی معصومیت کبھی دیکھی ہی نہ تھی۔ مگر آپ نے مجھ سے مدد تو لے لی۔ یہ تو بہت غلط کیا آپ نے، بہروز خان نے سنجیدگی سے کہتے سر نفی میں ہلایا۔ شانزی خان بہروز خان کی بات پر سسکیوں سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ بہروز خان یکدم پریشان ہوتے گاڑی روک گیا تھا۔ دیکھیے میں ایسے ہی کہہ رہا تھا، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ بہروز خان نے اسے زاروں کتار روتے ہوئے دیکھتے وضاحت دی۔ میں نے غلط کیا میں جانتی ہوں، مگر باسل خان سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں زرغمانہ کے گھر نہیں بلکہ بازار اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے گئی تھی۔ باسل خان کے فون آنے پر میں بازار سے بھاگتے ہوئے آ رہی تھی، آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے زرغمانہ کے گھر چھوڑ دیں پلیز۔ شانزے روتے ہوئے بہروز خان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ باسل کون؟ بہروز خان نے اس کے رونے پر سنجیدگی سے پوچھا۔ میرا منگیتر ہے، شانزے نے سسکی لیتے ہوئے بتایا۔ اچھا فکر نہ کریں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، بہروز خان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ آپ کے بابا کا کیا نام ہے؟ بہروز خان نے ڈرائیو کرتے ہوئے یوں ہی پوچھا تھا۔ فارز ہاشم خان۔ شانزے کے نام بتانے پر بہروز خان ایک بار پھر سے گاڑی جھٹکے سے روک چکا تھا۔ شانزے خان بہروز خان کی گاڑی روکنے پر پریشان ہوئی تھی۔ میں فارز ہاشم خان کی بیٹی ہوں، ہاشم خان میرے دادا ہیں۔ شانزے خان نے معصومیت سے اپنی بات پر زور دیا۔ وہ سب سے ہاشم خان کی بیٹی ہونے والی بات چھپاتی تھی۔ ابھی ابھی اسے ایسا لگا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ مشال خان تمہاری بہن ہے؟ بہروز خان نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جماتے ونڈ اسکرین پر نظریں جماتے برفیلے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، شانزے خان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بہروز خان نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پاتے ڈرائیونگ سٹارٹ کی۔ اب وہ اضطرابی انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ بہروز خان نے شانزے خان کے بیگ پر نگاہیں جمائی، جس کی زپ کھلی تھی، جس میں پڑا اس کا موبائل نظر آ رہا تھا۔ بہروز خان نے شانزے خان پر نگاہیں جمائیں۔ وہ روتے ہوئے آنکھیں میچے اونچی آواز میں درود شریف کا ورد کر رہی تھی۔ بہروز خان نے جلدی سے اس کی کھلی جس سے موبائل نکالتے دیکھا، جو ان لاک تھا، جس پر کوئی پاس ورڈ لاک نہیں تھا۔ بہروز خان کے مونچھوں تلے لب گہرا مسکرائے تھے۔ وہ جتنی معصوم تھی اس کی پکڑی فائل اس کے قدموں کی زینت بنی تھی۔ بہروز خان نے جھکتے ہوئے اس کے قدموں سے وہ فائل اٹھاتے اسے پکڑائی۔
شانزی خان نے جھیمتے ہوئے فائل پکڑی تھی۔ شانزی خان کے ایک پیر سے شوز نکلا ہوا تھا۔ بہروز خان نے آہستگی سے گاڑی روکتے جھکے ہوئے اس کے سفید گلابی نرم پیر کو پکڑے اس کا شوز پہنایا۔ شانزے کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ ایک عالیشان بھرپور مرد اس کے پیر میں شوز پہنا رہا تھا۔ وہ مزید کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ موسم سرد ہو رہا تھا۔ پہن کر رکھیں، شوز پہن کر رکھیں، بہروز خان نے نرم لہجے میں کہتے اس کے کپکپاتے وجود پر نگاہ ڈالی تھی۔ وہ اب پراسرار سی مسکراہٹ سجائے فرید خان کے گھر کے باہر گاڑی روک چکا تھا۔ شانزی خان گاڑی سے اترتے اپنے پیروں کے درد کی پرواہ کیے بغیر بھاگتے ہوئے زرغمانہ کے گھر کے کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ بہروز خان سامنے سے آتے گاڑی دیکھتے اپنی گاڑی جلدی سے پیچھے کر گیا۔ بہروز خان گاڑی پیچھے کیے گاڑی سے گہری نگاہیں سامنے لینڈ کروزر سے بڑے کروفر سے نکلتے باسل خان پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ شانزی خان گیٹ سے اسی لمحے نکل آئی تھی۔ وہ یقیناً ادھر ہی چھپی باسل خان کا انتظار کر رہی تھی۔ باسل خان شانزی خان کی کلائی سختی سے جکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے اسے پچھلی سیٹ پر دھکیلتے دروازہ بند کر گیا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی زن سے بگا کر لے گیا تھا۔ بہروز خان ہنستے ہوئے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ مشال خان کو کیسے برباد کرنا تھا اس کا ذہن فوری کام کرنے لگا تھا۔ بہروز خان نے ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ یکدم اس کی نگاہ سیٹ پر پڑی فائل پر پڑی تھی۔ بہروز خان نے وہ فائل کھولی جہاں شانزے فارز ہاشم خان لکھا جگمگا رہا تھا۔ شانزے خان کی طرح اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی بے حد خوبصورت تھی۔ بہروز خان کی انگلیاں اس کے نام پر سرسرائی تھیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا وہ مشال خان کو برباد کرنے نہیں بلکہ خود کو برباد کرنے جا رہا تھا۔ باسل خان کی گاڑی ہواؤں کے دوش پر سفر کر رہی تھی۔ اس کی خون اتری آنکھیں بیک ویو مرر سے شانزے خان پر ٹکی تھی۔ شانزے خان خوفزدہ سی سانسیں روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی شانزے خان تمہاری کالج کی واپسی پر اپنی سہیلی کے گھر جانے کی؟ باسل دہاڑا تھا۔ بابا کی اجازت سے گئی تھی، شانزے خان نے روتے ہوئے جواب دیا۔ کتنی بار کہا ہے لالا بولا کرو، فارز خان تمہارا لالا ہے بابا نہیں۔ وہ دہاڑا تھا۔ بچپن سے عادت ہے، شانزے وضاحت دیتے مزید رونے لگی تھی۔ ہر عادت تمہاری طرح منحوس ہے، نکاح ہو جانے دو میں تمہیں اپنے شکنجے میں لوں گا، تم سانس بھی میری اجازت سے لوگی۔ وہ اس پر خون اتری نگاہیں ڈال کر ہرایا۔ شانزے خان گھبراتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی۔ آنکھیں کھولو شانزے خان، وہ دہشت سے دہاڑا تھا۔ شانزے خان آنکھیں کھول گئی تھی۔ آئندہ تم کالج کے بہانے کہیں بھی گئی میں تمہاری سوات کی سڑکوں پر ہی بوٹی بوٹی کر دوں گا اگر مجھے تم یوں آوارہ گردی کرتی نظر آئی۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے غصے سے ہرایا تھا۔ شانزے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ باسل خان کی گاڑی ہاشم خان کی حویلی کے کارچ پورچ میں آ کر رکی تھی۔ اترو گاڑی سے، وہ دہاڑا تھا۔ شانزے خان جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے گاڑی سے اترتے بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ باسل خان غصے سے گاڑی سٹارٹ کرتے ہاشم خان کی حویلی سے نکل آیا تھا۔ شانزے خان روتے ہوئے اپنی عالی شان حویلی کے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ فارز خان ہڑبڑاتے ہوئے صوفے سے اٹھا۔ شازمینہ خان بھی گھبراتے ہوئے صوفے سے اٹھی تھی مگر فارز خان نرمی سے اسے صوفے پر بٹھا گیا تھا۔ شازمینہ خان پیٹ پر ہاتھ رکھتے گہرا سانس بھرتے صوفے پر بیٹھی تھی۔ شازمینہ خان کو شانزے مشال کی طرح ہی پیاری تھی، ماں بن کر پالا تھا اسے۔ مشال خان اور 10 سالہ طلحہ خان بھی پریشان ہوا تھا۔ اپنی پھپھو شانزے خان میں ان کی جان بستی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر اس کی سب آنکھوں میں غصے کی لہریں نمایاں ہوئی تھیں۔ بابا، شانزے خان روتے ہوئے فارز خان کے سینے میں سمائی۔ اے میرا بچہ، میری جان کا ٹکڑا کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا رو رہی ہو؟ فارز خان پریشانی سے بولا۔ بابا میں آپ کی اجازت سے زرغمانہ کے گھر گئی تھی۔ باسل خان کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ مجھے دھمکیاں دیتے لایا ہے، کہتا ہے وہ میری بوٹی بوٹی کر دے گا آئندہ میں اسے آوارہ گردی کرتی نظر آئی۔ وہ روتے ہوئے فارز خان کے سینے میں سمائی تھی۔ فارز خان کار رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ مشال خان ہنستے ہوئے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ تمہیں لے کر پوزیسو ہے، منگیتر ہے تمہارا، اس لیے ایسا کہتا رہتا ہے، ورنہ وہ سچ میں تھوڑی نہ تمہاری بوٹی بوٹی کرے گا۔ فارز خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر کر دی تو کیا کریں گے آپ سوائے مجھے دفنانے کے؟ شانزے خان روتے ہوئے بڑکی تھی۔ شانزے، فارز خان غصے سے گرجا تھا۔ شانزے خان نے ان سے الگ ہوتے انہیں شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا۔ آئندہ ایسی بات مت کرنا، تمہارے اور مشال میں میری جان بستی ہے، فارز خان نے لب بھینچے کہا تھا۔ بابا، میں جان؟ 3 سالہ راشی خان فارز خان کی ٹانگوں سے لپٹی تھی۔ ہاں تم تینوں میری جان ہو۔ فارز خان ہنستے ہوئے راشی کو گود میں اٹھا گیا تھا۔ فارز خان نے شانزے کی طرف اپنا بازو بڑھاتے اسے اپنے حصار میں لینا چاہا۔
آپ میرے لالا ہیں اور لالا بابا نہیں ہوتے، میرے بابا ہاشم خان ہیں، آج سے میں انہیں ہی بابا کہوں گی۔ شاہجہاں روتے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فارس خان نے پریشانی سے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ کیوں پریشان ہوتے ہیں بابا؟ شانزی کی عادت ہے، بچپن سے آپ کے ساتھ ہر لڑائی میں آپ کو لالا بنا لیتی ہے اور دادا جان کو بابا۔ مشال خان آگے بڑھتے فارس خان کے ساتھ لپٹی تھی۔ بہت جذباتی اور معصوم ہے شانزے، باسل کا رویہ کافی سختی لیے ہوئے ہے۔ فارس خان پریشان ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں فارس، باسل کا مزاج ایسا ہی ہے، وہ بہت محبت کرتا ہے شانزے خان سے، شادی کے بعد وہ شانزے خان کو سنبھال لے گا، سختی کے ساتھ باسل کی محبت ملے گی، سمجھ جائے گی شانزے اس کا مزاج۔ شازمینہ خان نے گہرا سانس لیتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس کا 8واں مہینہ چل رہا تھا، ان کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، وہ ذرا سی بات کرنے پر بھی ہام جاتی تھی۔ شادی کے 20ویں سال ان کے گھر پھر سے اولاد ہو رہی تھی۔ مشال خان کے بعد بہت علاج کرنے کے بعد بھی ان پر اللہ کا کرم نہیں ہوا تھا۔ پھر خود ہی 10 سال بعد طلحہ خان پیدا ہوا تھا۔ انہیں یقین تھا اب ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، مگر 7 سال بعد راشی خان پیدا ہو گئی تھی۔ 2 سال پروٹیکشن لینے کے باوجود وہ پھر سے امید سے ہو گئی تھی۔ فارس خان کے ساتھ جب شادی ہوئی وہ 18 سال کی تھی، فارس خان 20 سال کے تھے۔ ان کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی مگر انہیں مشال، شانزہان، طلحہ خان کے سامنے سبکی محسوس ہوتی تھی۔ بچہ ابورٹ کرنے کا بھی سوچا تھا، مگر فارس خان یہ سنتے آپے سے باہر ہو گئے تھے۔ مجبوراً یہ بچہ پیدا کر رہی تھی، مگر اب وہ مستقل اس کا حل چاہتی تھی۔ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی وہ مزید بچہ پیدا کر سکیں۔ بابا آج دادا جان کو خوش ہونے دیں۔ اب کل تک شانزے دادا کو بابا جان پکارے گی، اور دادا جان کتنے خوش ہوتے ہیں جب وہ انہیں بابا جان پکارتی ہیں۔ وشال کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ بابا جان، ہاشم خان اپنے کمرے میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے۔ شانزہان کے بابا جان پکارنے پر ان کی دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھے تھے۔ آج 1 مہینے بعد شانزہان کی فارس خان سے لڑائی ہوئی تھی، وہ تو آج 2 نفل پڑنے والے تھے اس لڑائی پر۔ ہائے میرا بچہ، میری جان، وہ اٹھتے ہوئے شانزہان کو سینے سے لگا گئے تھے۔ بابا جان، آپ ہی میرے بابا ہیں، لالا نہیں، وہ بھیگے لہجے میں بولتی ہاشم خان کی باہوں میں سمائی تھی۔ میں ہی تمہارا بابا ہوں، تم مجھے ہی بابا کہا کرو، اب اس فارس خان کو مت کہنا بابا، وہ بہت برا ہے، ہر وقت تمہیں ڈانٹتا رہتا ہے۔ ہاشم خان کی بات پر شانزہان ان کے سینے سے علادہ ہوئی تھی۔ اتنا بھی نہیں ڈانٹتے جتنا آپ کہہ رہے ہیں، میرے لالا سب سے اچھے بابا ہیں۔ شانزہان کہاں فارس خان کی برائی سن سکتی تھی۔ ہاشم خان سرد آہ بھرتے ہوئے شانزے کی پیشانی چوم گئے۔ وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں اپنے بیٹے سے حسد کرتے تھے۔ شانزہان میں ان کی جان بستی تھی، بلکہ وہ ان کا جان کا ٹکڑا تھی۔ بابا، وہ باسل بہت برا ہے، وہ روتے ہوئے ہاشم خان سے اس کی شکایتیں لگا رہی تھی۔ وہ کھڑے اسے اپنے سینے سے لگائے اس کی ہر بار کی طرح شکایتیں سن رہے تھے۔ جب تک وہ بیٹھ نہ جاتی وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے بیڈ کا کراؤن کا سرا جکڑے، دوسرے ہاتھ سے شانزہان کو اپنے سینے سے لگایا۔ ان بوڑھی ہڈیوں میں اب دم نہ تھا، وہ زیادہ دیر کسی سہارے کے بغیر کھڑا رہتے۔ بہروز خان شانزہان کے کالج کی بیک سائڈ پر اپنی گاڑی لیے کھڑا تھا۔ شانزہان چادر میں منہ چھپائے بہروز خان کی گاڑی کی طرف بڑھتے، اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھی تھی۔ بہروز خان نے شانزہان کے بارے میں ایک ایک معلومات اکٹھی کر لی تھی۔ وہ بے حد معصوم تھی اور اس دن ہی جان گیا تھا، باسل خان سے وہ صرف ڈرتی ہے۔ شانزہان کے دل تک کوئی مرد رسائی حاصل نہ کر سکا تھا۔ بہروز خان نے بہت چالاکی سے شانزہان سے تعلقات استوار کیے تھے۔ وہ بے حد محبت سے اس کے دل تک کچھ ہی دنوں تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ وہ ان دنوں میں باسل کا ڈر وہ بہت زیادہ شانزہان کے دل میں بھر چکا تھا۔ بہروز خان نے جھکتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اس کے پیر میں پہنے شوز کو ٹھیک طرح سے پہنایا تھا۔ شانزہان کی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں۔ بہروز خان اس کی اتنی عزت کرتا تھا وہ حیران رہ جاتی تھی، اور محبت تو بے حد ہو حساب کرتا تھا۔ اتنی سحر انگیز پرسنالٹی والا انسان اسے اتنی عزت محبت دے گا وہ بے یقین تھی۔ باسل خان نے تو اسے دھمکیوں کے علاوہ کچھ نہ دیا تھا۔ کیسی ہو شانزے؟ بہروز خان نے ملائمت سے پوچھتے اس کے خوبصورت معصوم چہرے پر نگاہ ڈالی۔ مم، میں ٹھیک ہوں، مگر بہروز مجھے ڈر لگتا ہے، کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ شانزہان ڈرے ہوئے اپنے چہرے پر نقاب کر گئی۔ کیا ہوگا شانزے؟ یہی کہ وہ باسل مجھے گولی مار دے گا اور تم سے نکاح کر کے تم پر بے حد ظلم کرے گا۔ بہروز خان کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ شانزہان بری طرح سسکیاں بھرنا شروع ہو چکی تھی۔ تم مت رو شانزے، تمہارے گھر والے بھی تمہیں نہیں سمجھیں گے، وہ تمہیں اسی باسل کے حوالے کریں گے جو بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے، میں نے اس کا روپ دیکھا ہے، کسی کو بھی جان سے مار ڈالتا ہے۔
اپنے سردار ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ بہروز خان کی بات پر شانزی کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ بہروز کچھ کرے، مجھے اس باسل سے نکاح نہیں کرنا۔ اگلے مہینے مشال خان اور میرا نکاح ہے، اور ساتھ میں رخصتی بھی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ شانزی کی بات پر بہروز خان کے چہرے کی رگیں ظاہر ہوئی تھیں۔ وہ اپنی مٹھیاں بینچ گیا تھا۔ مشال خان اہر کے مردوں کو کتے سے کم نہیں سمجھتی، بھونکنے والے کتے کو تو پتھر تک مار دیتی ہے۔ مجھ پر چلانے کا حق صرف عمیر خانزادہ کو ہے، تم جیسے بغیرت کو نہیں۔ مشال خان کے لفظ یاد کرتے وہ اپنے گال کو سہلا رہا تھا جہاں مشال خان نے تھپڑ مارا تھا۔ نکاح کرو مجھ سے، ابھی اور اسی وقت۔ بہروز خان کی بات پر شانزیحان کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ یہی وقت ہے، مجھ سے نکاح کرو۔ نکاح کرنے کے بعد باسل نے کچھ نہیں کر سکے گا، اور نکاح کے بعد میں تمہارے گھر والوں کو منا لوں گا۔ بہروز خان سرد سپاٹ لہجے میں بول رہا تھا۔ مگر میں کیسے دھوکہ دے سکتی ہوں بابا جان اور دادا جان کو؟ شانزے شدت سے رو دی تھی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ باسل سے نکاح کے بعد موت جیسی زندگی قبول کر لو، یا پھر مجھ سے نکاح کر کے اپنی محبت پالو۔ تمہارے گھر والے تمہارے بھی تو قربانی دے رہے ہیں مشال کی وجہ سے۔ عمیر خانزادہ تو بہت اچھا ہے، مگر باسل تو قاتل ہے۔ فارز خان صرف اپنی بیٹی کا سوچ رہا ہے۔ تمہارے رشتے سے انکار کریں گے تو مشال خان کو عمیر بھی نہیں اپنائے گا۔ تمہیں صرف اپنے اور میرے بارے میں سوچنا ہے۔ میں خود سب سے بات کر کے سب کو منا لوں گا، ایک آنچ تم پر نہیں آنے دوں گا۔ بہروز خان نے شانزیحان کے ہاتھ تھامے۔ مگر بہروز، شانزی ڈرتے ہوئے تذبذب کا شکار تھی۔ سوچ لو شانزے، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، چاہے باسل مجھے گولیوں سے چھلنی کر دے۔ بہروز خان نے اپنی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش شامل کی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ جیسا شاندار انسان مجھ سے یوں محبت بھی کر سکتا ہے۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شانزے نے بھیگے لہجے میں کہا۔ نکاح کرو مجھ سے ابھی اور اسی وقت، باقی میں سنبھال لوں گا۔ باسل جیسے ظالم انسان کو میں ٹھیک کروں گا، تم دیکھنا وہ تمہیں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ بہروز خان مضبوط لہجے میں بولتے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ مشال، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ عمیر خانزادہ مشال کو اپنی حویلی میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اسے کلائی سے پکڑ کر باہر لے آیا تھا۔ میری شیرنی، عمیر خانزادہ نے مشال کی تھوڑی کو نرمی سے چھوتے اس کے خوبصورت روپ کو گہری نگاہ سے دیکھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو عمیر، مگر بچپن سے ہماری منگنی طے ہے۔ تم حویلی آتے ہی نہیں عمیر، ہم منگیتر ہی نہیں کزن بھی ہیں، مگر تم حویلی ہی نہیں آتے، نہ فون کرتے ہو۔ مشال نے غصے سے سلگتے ہوئے کہا۔ پورے 1 مہینے بعد وہ عمیر خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ مشال، لالا کو یوں منگنی کے بعد بات کرنا ملنا پسند نہیں ہے، اس لیے نکاح ہے نا جو ہمارا اگلے مہینے ہو رہا ہے۔ تم اپنے لالا کی ہر بات سنتے ہو، اتنا بھی کیا اپنے لالا کا ڈر؟ مشال نے شکوہ کیا۔ اپنے باسل لالا کی عزت کرنے کے ساتھ ان سے ڈرتا بھی بہت ہوں، مگر محبت زیادہ کرتا ہوں۔ وہ تھوڑے سے روایات کے پابند ہیں، اور مجھے لگتا ہے وہ صحیح ہیں۔ مشال نے روحاں سے ہوتے اسے دیکھا۔ عمیر خانزادہ اتنی اس کی تعریفیں نہیں کرتا تھا جتنی اپنے لالا کی مالا جپتا تھا۔ چلو تو میں چھوڑ آؤں، عمیر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ رہنے دو، میں چلی جاؤں گی، تم جاؤ پہلے اپنے لالا سے پوچھ لو۔ مشال سلگتے لہجے میں بولتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتی، اس میں بیٹھتی گاڑی سٹارٹ کر گئی تھی۔ عمیر ہنستے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، اپنی بپھری شیرنی کو اس کی حویلی تک چھوڑنا بھی تھا۔ مشال نے غصے سے عمیر خانزادہ کو دیکھتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ عمیر بھی اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ اب دونوں کی گاڑیاں سوات کی سڑکوں پر رواں دواں تھیں۔ عمیر خانزادہ باسل خانزادہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ڈریسنگ کے آگے کھڑا اپنی قمیص کی آستین کے بٹن بند کرتے گہرا مسکرا رہا تھا۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ کیا بات ہے لالا، آج تو مسکرایا جا رہا ہے، ورنہ مجھے لگا تھا آج بھی اپنے سنجیدہ چہرے سے بابی کی جان خوش کرنے کا ارادہ ہے۔ عمیر خانزادہ کی بات پر باسل خانزادہ کا باری کہکا کمرے میں گونجا تھا۔ اسے ڈرنے کی عادت ہے اور مجھے ڈرانے کی عادت۔ اب میرے پاس آ رہی ہے ہمیشہ کے لیے، اس کی بگڑی عادتوں کا سنوار دوں گا۔ باسل خانزادہ ہنستے ہوئے بولا۔ ویسے لالا، میری والی کی عادات زیادہ بگڑی ہیں، پوری شیرنی ہے۔ بابی بیچاری کو سوائے رونے اور ڈرنے کے کچھ نہیں آتا۔ آتے تو مجھے اپنی والی کی عادتیں سنوارنی ہیں۔ عمیر خانزادہ اپنے سنہرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پھولوں سے سجے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا تھا۔ اٹھو یہاں سے۔ باسل اپنی سجی ہوئی مسہری پر عمیر خانزادہ کو گرتے دیکھتے غرایا۔ اتنی چھپی ہوئی محبت پاپی سے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ عمیر نے سیدھے ہوتے اپنی کوہنی اوپر کرتے ایک ہاتھ سر پر رکھتے باسل خانزادہ کو دیکھا، جو غصے سے اسے گھور رہا تھا۔
بہت محبت کرتا ہوں، جنون ہے میرا وہ۔ یہی سننا چاہتے تھے؟ کہہ دیا، اب اٹھو یہاں سے۔ باسل خانزادہ ایک ایک لفظ چباتے غرایا تھا۔ یہ بات بابی کو کہیے گا، شانزے تم میرا جنون ہو، مگر تمہاری عادتیں بہت بری ہیں۔ میں باسل خانزادہ تم سے محبت تو بہت کرتا ہوں، مگر تمہاری عادات سخت ناپسند کرتا ہوں۔ اس لیے آج کی رات میں پہلے تمہاری عادتیں سدھاروں گا، پھر تمہارے قریب آؤں گا۔ عمیر خانزادہ اپنے سر کے نیچے بازو رکھے، آنکھیں میچے، لب دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی تم، میرا۔ وہ دہاڑتے ہوئے عمیر خانزادہ کو ٹانگ سے پکڑتے، گھسیٹتے نیچے زمین پر پھینک چکا تھا۔ لالا یہ کیا کیا؟ سواگ رات ہے آج میری، عمیر کراہتے ہوئے اونچی آواز میں کر رہا تھا۔ نکلو یہاں سے، ورنہ قسم کھاتا ہوں آج کی رات تمہارا بینسوں کے باڑے میں بستر لگا دوں گا، تمہارے کمرے میں انٹری بند کر دوں گا۔ باسل خانزادہ ہرایا تھا۔ سوری لالا، قسم مت کھائیے گا، میں چلتا ہوں، میں مذاق کر رہا تھا۔ عمیر جلدی سے زمین سے اٹھتا باسل خانزادہ کے آگے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ باسل خانزادہ نے اسے گور کر دیکھا۔ نکل جا عمیر خانزادہ، یہ باسل خانزادہ کیا پتہ کیسی سزا دے۔ 27 سالوں سے جس سواگ رات منانے کا سپنا دیکھ رہا ہے، اس کے تیرے لالا نے واٹ لگا دینی۔ وہ شرارتی انداز میں بولتے تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ عمیر کے جانے کے بعد باسل خانزادہ ہنس پڑا تھا۔ وہ گرنے کے انداز میں پھولوں سے سجے بیڈ پر گرتے آنکھیں میچ گیا تھا۔ آئی لو یو شانزے خان، وہ گمبھیر آواز میں بولتے بند آنکھوں سے گہرا مسکرایا تھا۔ بہروز خان شانزے خان کو اپنے خوبصورت سے بنگلے میں لے کر آیا تھا۔ آج شانزے خان اور مشال خان کی بارات تھی۔ نکاح تو وہ 1 ماہ پہلے کر چکا تھا، مگر آج اسے وہ اپنے بنگلے میں لے کر آ گیا تھا۔ آج رائنا خان کے ساتھ اس کا سواگ رات منانے کا ارادہ تھا، تاکہ واپسی کا کوئی راستہ شانزے خان کے پاس نہ بچے۔ بہروز خان نے اسے کمرے میں لاتے اس کے سر سے نرمی سے چادر اتاری۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں ٹھیک کر دوں گا شانزے، مجھ پر اعتبار ہے؟ بہروز خان نے اسے خوبصورت چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ ہے یقین؟ شانزے خان نے نظریں جھکائے بھیگے لہجے میں کہا۔ تو یہ جلدی سے پہنو، آج مجھے تمہیں مکمل طور پر پانا ہے، بہروز خان نے گمبھیر لہجے میں کہتے اسے ریڈ کلر کا لہنگا بلاؤز پکڑایا۔ پہلے بابا لالا سے بات کر لیتے، انہیں منا لیتے، شانزے خان نے روتے ہوئے کہا۔ منا لوں گا انہیں بھی، مگر ابھی مجھے تمہارے قریب آنا ہے، اس لیے بنا کسی رونے دھونے کے یہ لہنگا پہنے مجھے تیار ملو۔ بہروز خان سر لہجے میں غراتے ہوئے لہنگا بلاؤز بیڈ پر پھینکتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ شانزے خان بے یقینی سے بہروز خان کی پشت کو دیکھتے اس کے سرد لہجے پر غور کر رہی تھی۔ یہ بہروز خان کا تو انداز نہ تھا۔ شاور لے کر مہکی سی ایک دلہن کی طرح مجھے تم آدھے گھنٹے تک ملو، وہ روکتے ہوئے بولا تھا۔ لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سرد اور برفیلا تھا۔ شانزے خان نے گہرے سانس لیتے لہنگا بلاؤز کی طرف دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ لہنگا بلاؤز بیڈ سے اٹھاتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ شاور کھولتے وہ ماتمی انداز میں رو پڑی تھی۔